मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अला बक़ियत अल्लाहिल अअज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर ख़िदमत है। अगर आप हमारे प्रोग्राम्स देखना चाहें तो जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और बहावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे प्रोग्राम्स को मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। और वो हज़ारात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें फ़ॉलो करना चाहें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए से भी आप हमारे नशरियात को, मख़सूसन हमारे लाइव नशरियात को मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। और उसके अलावा करबला मुक़द्दसा की मुहिम ख़बरों से और करबला मुक़द्दसा की नूरानी फ़िज़ाओं से बाखबर रहने के लिए भी आप अगर हमारे साथ वसल रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इत्तलाआत आप तक पहुँचते रहेंगे। और इसके अलावा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का एक एप्लीकेशन भी है कि जिसको आप अपने मोबाइल, एंड्रॉयड या एप्पल में डाउनलोड करके दुनिया के किसी भी कोने से आप ये इन बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी टीम हमेशा मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर रहती है। और गोया ये कहा जा सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी ने एक खिड़की को दुनिया के तमाम मोमिनीन के घरों में खोल दी है, जिससे इंसान करबला मुक़द्दस और हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से तवस्सुल कर सकता है। अलबत्ता अक़ीदा मज़हब शिया में यही है कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से इमाम को पुकारते हैं तो वयरुद्दून सलामी वाली बात हर जगह से है, वो सलाम का जवाब भी देते हैं और आपके हाल और अहवाल से भी बाखबर रहते हैं। लेकिन यह है कि तवस्सुल के कुछ ज़राए होते हैं और ये एक तवस्सुल का ज़रिया है कि जिसको आपकी खिदमत में तक़दीम किया जाता है। तो गुफ्तगू का सिलसिला इस प्रोग्राम में हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हैं। तो दक़ीक़न जहाँ हमने इमामत की बात की कि इमामत की कुदरत ये होती है कि इमाम आपकी आवाज़ को सुनता भी है, वह यरद्दून सलामी, और जैसे इज़्न दख़ूल में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। वो हमारे अपनी जिसको आप कमज़रफ़ी कहें कि हम वो आवाज़ जो हज़रत की होती है उसको सुनने से कासिर होते हैं, चूँकि हम लोगों की बिसात नहीं है, वगरना इमाम जो है वो हमारे जवाब भी देते हैं। और हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने जो बहुत सारे एक किताब है बाकायदा, जिसमें इमाम के वो नामे और वो चिट्ठियाँ और वो पैगामात जो उन्होंने उलमा सालिहीन के लिए जो लिखे हुए थे, और उनमें से आखिर में हज़रत मरहूम आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद शहाबुद्दीन मरअशी नजफ़ी, इसके लिए जो आखिर में उस किस्म के जो चिट्ठियाँ जिसको कहें या जिसको नामे कहें या पैगामात कहें, वो इनके नाम भी आए थे। तो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि इन्हीं नामों में से एक जगह पर इमाम फरमाते हैं कि मैं अपने शियों के हाल से वाकिफ़ हूँ और हम कभी अपने शियों को नहीं भूलते, यानी हमेशा अपने शियों को याद रखते हैं। और ख़ुद इमाम हमारे अमाल से भी वाकिफ़ है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारी क्या सरगर्मियाँ हैं। इमाम इनसे वाकिफ़ है। और वो अली इब्न महज़ियार का वाक़या कि जिसकी तरफ मैं हमेशा इशारा करता रहता हूँ, फ़रमाया कि अगर बाज़, यानी जहाँ अमाल की बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे अमाल कैसे हैं, अली इब्न महज़ियार से इमाम ने फ़रमाया कि अगर तुम में से बाज़ की मग़फ़िरत के लिए दुआ न करते तो ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाती। अल्लाह अकबर। यानी बाज़ ऐसे हैं कि जो दूसरे मोमिनीन के गुनाहों के बख्शने के लिए दुआ करते रहते हैं। मोमिनीन की दुआओं के एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआ करता है। आपने बहुत सारे मोमिनीन को देखा होगा कि तमाम दुआ में ये जुमला मिलता है, तमाम मोमिनीन की दुआओं को, तमाम मोमिनीन के गुनाहों को बख्शते हैं। यानी ये जो बख्शिश है, मोमिन की जो आवाज़ है, ये हमें
شاید چھوٹی لگتی ہوگی لیکن یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ امام علی ابن مہذیار سے کہہ رہے ہیں تم میں سے بعض جو ہے وہ بعض کے لیے مغفرت کرتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی دشوار ہو جاتی. یعنی جیسے تم لوگوں کے اعمال ہے، گویا اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ اکبر کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اس حد میں نہیں ہے کہ ہمارے امام اس سے خوش ہو. لاپرواہیاں کرتے ہیں نماز میں ہم لوگ دقیق نہیں ہے، نماز کے اوقات ہمارے مشخص نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. یہ جو اللہ نے جو نعمات بھیجے ہیں مومن کے خاطر بھیجے ہیں، اور مومن جو ہے اسی اعمال میں دقیق نہیں ہے تو کہاں رہے گی اس کا کیا عقیدہ ہوگا اور کتنا وہ قوی ہوگا. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جو یا اشبہ الرجال والی جو بات ہے کہ اے مردوں سے شباہت رکھنے والوں، یعنی کون تھے وہ لوگ؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اپنے وہ لوگ تھے جو حضرت کے ساتھ جنگ بھی کرتے تھے، ظاہراً اپنے آپ کو شیعہ بھی شو کرتے تھے. ظاہر ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اس کے شیعہ کہلوائیں گے. حضرت نے فرمایا اشبہ الرجال، اے مردوں سے مشابہت رکھنے والوں. لا الہ الا اللہ. اور پھر کہا کہ اگر معاویہ کی جو ایک منافق جو ہے وہ میرے اس لشکر کے 10 افراد سے بہتر ہے، وہ غلط پہ ہوتے ہوئے بھی دقیق ہے، مخلص ہے، ہم حق پہ ہمارے والے حق پہ ہو کر بھی سست ہے. یہ سب ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ اس دور میں جیسے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی وقت کے امام جیسے ہمارے اعمال ہے، اس اعمال کا خدا ہی مالک ہے ہمارا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا کہ جس طریقے سے ہمارے اعمال ہے. دقت نہیں ہے، اپنے کاموں میں دقیق نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا. یعنی خود حضرت امام رضا علیہ السلام کے دور میں کہ جس دور میں عباسیوں کا ظلم عروج پہ تھا، وہاں پہ اس اثنا میں ایک صحابی امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا ہمیں اذن جہاد دے دیجئے گا تاکہ ہم جا کے لڑیں. تو حضرت نے منع فرمایا کہ نہیں، میں حکم نہیں دوں گا. تو اس شخص نے امام سے بھی کچھ زیادہ اپنے آپ کو شاید وہ زیادہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ کے جد امجد حضرت سید شہداء علیہ السلام کے پاس بظاہر اتنے لوگ بھی نہیں تھے، 72-73 لوگ تھے، یا بعض روایات میں 150 تک کی تعداد پہنچ جاتی ہے. آپ کے جد کے پاس لوگ کم تھے، پھر بھی حضرت نے جہاد کے لیے اقدام کر دیا، اور ہمارے پاس جو ہے وہ تو زیادہ ہے، تو ہم کیوں نہ کریں. تو امام نے فرمایا خبردار ان کی مثال ہی نہ دو. کربلا والوں کی طرح کوئی نہیں ہے، کربلا والوں کی طرح کوئی نہیں ہے. آج جو کربلا والوں کی مثال دی جاتی ہے، جہاں بات آتی ہے وفا کی، کربلا والوں کی مثال دی جاتی ہے. جہاں بات آ جائے فداکاری کی، کربلا والوں کی مثال دیتے ہیں. جہاں بات آ جائے امام سے عہد بالوفا کی تو کربلا والوں کی مثال آ جاتی ہے. لوگ مثال دیتے ہیں کربلا والوں کی، اور یہ مثال خود معصومین علیہ السلام کے دور میں بھی اس کی مثال دی جاتی تھی کربلا والوں کی کہ کربلا والے کیسے تھے. یعنی وہ جہاں پر ہلاکت ہے، جہاں پر پیاس ہے، جہاں پر مشکلات ہے، جہاں پر صحرا ہی صحرا ہے، جہاں پر کوئی اعوان و انصار موجود نہیں ہے، لاکھوں کا لشکر ہے، ایک طرف جو ہے وہ مختصر لوگ ہیں جن کی تعداد اب 100 رکھ لیں، 150 رکھ لیں، یا اس سے بھی کم رکھ لیں، اس میں سے بھی زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے، بچوں کی اور خواتین کی تعداد ہے. سید شہداء علیہ السلام وقت کے امام موجود ہے، اور ساتھ میں یہ گلدستے، یہ وفا کے پیکر، یہ وہ شخصیات جو کہ ان کے دلوں میں خدائی نور ہے، اور ان کے اوصاف مختلف مقاتل میں بھی لکھے ہیں، اور ان کا حدیث میں سید شہداء کا یہ ایک جملہ کیا کافی نہیں ہے کہ فرمایا میری طرح اصحاب کسی کے نہیں ہیں. شب عاشور فرمایا
اس نے کہا میری طرح اصحاب کسی کے نہیں ہیں، حتی رسول اللہ کی بھی میری طرح جو میرے اصحاب ہیں ان کی مثال نہیں ہے۔ سید شہداء نے فرمایا جو میرے اصحاب ہے اس طرح کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں عرض کروں کہ ایک مشابہت جو ظہور حضرت قائم جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ایک جو مثال ان کی دی جاتی ہے ان کے اصحاب کی کافی مشابہت ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ۔ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور انشاءاللہ العزیز حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پروگرام معرفت منتظر میں حاضر خدمت ہے۔ گفتگو کا سلسلہ خود ہماری بیداری کے عنوان سے چل رہا تھا کہ ہمیں کس عنوان سے بیدار ہونا چاہیے۔ اصل ایک چیز ہے وہ ہے انسان کی بیداری، کہ ہم بیدار ہو جائیں، یعنی گویا کہ بیداری کے لیے جیسے قرآن میں فرمایا کہ اس قوم کی حالت نہیں بدل سکتی جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو ہم لوگوں میں سب سے پہلے وہ شعور کی ضرورت ہے، اور جہاں میں عرض کر رہا تھا کہ امام ہمارے تمام افعال سے، ہمارے کردار سے واقف ہے۔ فرمایا کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں فَإِنَّ يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ وَلَا يُعَذِّبُ عَنَّ شَيْءٍ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ۔ فرمایا کہ تم لوگوں کی کوئی ایک کام بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور ہم آپ کے تمام جو بھی آپ کے جو زندگی کی سرگرمیاں ہیں ان سے ہمیں واقفیت ہے، اور ہم آپ سے کبھی آپ لوگوں کو بھولتے نہیں ہیں، یعنی ہماری نظر جو ہے وہ آپ کے اوپر رہتی ہے۔ یہاں سے اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم خود بیدار نہیں ہوتے، مثلاً ہم لوگوں میں شعور نہیں آتا، تو یہ نہیں کہ میں ایک چیز یہ عرض کروں کہ جیسے بہت سارے لوگ شاید اس چیز کے بارے میں یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے اعمال خراب ہے تو امام ظہور نہیں فرما رہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظہور ایک امر الہیہ ہے۔ آپ کے اعمال صحیح ہوں گے یا آپ کے اعمال اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، اس سے امام کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، خود اپنی ذات کا نقصان ہے جو کر رہے ہیں۔ وہ حالات جو بدلنے ہیں وہ خدا کا فیصلہ ہے۔ خدا کا فیصلہ ہے کہ امام تشریف لے آئیں گے اور حالات اس طریقے سے ہو جائیں گے کہ جو روایات میں ملتا ہے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ ایک رات میں کچھ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ امام ظہور کر لیں گے۔ اور علامات ظہور میں سے جو نوبختی کے لیے جو امام غالباً جو خط انہوں نے آخری خط لکھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کسی نائب کا اعلان نہ کیجئے، آپ کسی نائب کا اعلان نہ کیجئے، چونکہ سلسلہ جو ہے وہ غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اما یہ کہ سفیانی کا خروج نہ ہو جائے اور
सैह आसमानी, इन चीज़ों की तरफ इशारा हुआ। और रिवायत में भी है कि ये 5 चीज़ें जो अलामात ज़हूर में से हैं, 5-6 चीज़ें हैं। बाद रिवायात में अगर दूसरे रिवायात को भी साथ मिला लिया जाए तो हतमी जो चीज़ें हैं वो हतमी चीज़ें ज़हूर के तकरीबन 10 है, तकरीबन 10 है। यानी उसमें से ये भी शामिल, ये इन 5 अलामात के साथ जो ज़िक्र है उसमें से ये है कि सुफियानी के खुरूज के साथ साथ यमानी और सैयद खुरासानी और यमानी और सुफियानी, इन तीनों का एक ही वक्त पे खुरूज करना है। और माह रजब का महीना होगा। रिवायात में मिलता है कि माह रजब के महीने में ये तीनों जो है वो खुरूज कर लेंगे। और फिर उसके बाद यह है कि नफ्स ज़किया का कत्ल होना। नफ्स ज़किया जब कत्ल हो जाए तो उसके बाद रिवायत में मिलता है कि 15 दिन के बाद हज़रत इमाम असर अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़हूर फरमाएंगे। यानी ये वो हतमी अलामात है। अलामात ये होने ही होने हैं। यानी उसमें जो नौबख्ती रिज़वानुल्लाह ताला अलैह उस ख़त में इमाम फरमाते हैं कि उस वक्त तक ज़हूर, जो भी ज़हूर के वक्त को मुशख़्ख़स करता है वो काज़िब है, झूठा है वो शख्स। मसलन कोई शख्स कहे भाई 2025 में, मसलन 2025 में इमाम ज़हूर करेंगे, जो आप लोग देखते भी हैं आजकल के दौर में मुख्तलिफ ये नजूमी हजरात इस किस्म के मुगालते करते रहते हैं। 2025 में इमाम का ज़हूर होगा। बाज़ ने कहा 2030 के बाद दुनिया के हालात चेंज हो जाएंगे, इमाम ज़हूर कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें जितनी भी है ये सब झूठ है। चूँकि फरमाया कि कज़बल वाक़ितून, वो लोग जो वक्त को मुशख़्ख़स करते हैं झूठ बोलते हैं, झूठे हैं वो लोग। और एक रिवायत में भी है कि इमाम के ज़हूर का वक्त मुशख़्ख़स करने वाला आदमी झूठा है और हम अहले बैत ने ये वक्त मुशख़्ख़स नहीं फरमाया। ये रिवायात में मिलता है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेशक जो अलामात तो होने हैं वो होने हैं। यानी ख़ुद सुफियानी का खुरूज और उसके बाद सैह आसमानी, नफ्स ज़किया का कत्ल होना, सैयद हसनी और खुरासानी का खुरूज, ये सब के सब जो है ज़रूरी है और लाजमी है कि ये होंगे। और इमाम ने फरमाया जब तक ये ना हो जाए उस वक्त तक जो भी वक्त का तयन करेगा कि इमाम का ज़हूर इस वक्त को है, वो शख्स झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। तो अब ये तो होने हैं। हम लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम इमाम के लिए ज़मीना साजी कर लेंगे, इमाम के लिए कुछ ऐसा कर लेंगे, बाज़ लोग अपने दूसरे मुगालतों में चले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम मसलन एक माशरे को ठीक कर लेंगे तो ये इमाम के लिए ज़मीना साजी है। इमाम के लिए ज़मीना साजी बहुत मुश्किल है। और आजकल के दौर में जैसे आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं कि इस उन्वान से कि जो आजकल के आलमी ताकतें हैं, आपकी ज़मीना साजी किस कदर यानी कभी है, आप किस कदर ज़मीना साजी कर सकते हैं। ज़मीना साजी फ़कत इंसान अपने वजूद में, ख़ुद अपने ज़ात में, अपने वजूद में जाकर ज़मीना साजी करे, अपने आप को आमादा करे अपने वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए। ये ज़मीना साजी है। इससे बड़ी ज़मीना साजी और कोई हो ही नहीं सकती कि आप अपने आप को आमादा करें। इंतज़ार का माना क्या है? जैसे हम कहते हैं इंतज़ार है, इंतज़ार का माना यानी एहतमाम करना, इमाम के ज़हूर के लिए एहतमाम करना, अपने आप को आमादा करना, ये इंतज़ार है। तो हम लोगों में जब तक बेदारी नहीं आएगी, इमाम की ज़मीना साजी की ज़िम्मेदारी हमारी अपने वजूद के हद तक है। हम अपने वजूद को साफ़ करें, अपने वजूद का तज़किया करें, अपने वजूद से इमाम के ज़हूर के लिए, ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए आमादगी करें अपने वजूद में। फिर जो है बात आ जाएगी दूसरे लोगों की तरफ, फिर आप जाके दूसरे लोगों की इस्लाह करना शुरू कर दें, फिर आप दूसरे लोगों की इस्लाह कर। हम लोग मसलन यहाँ जो इस प्रोग्राम में या दीगर बहुत सारे मोमिनीन जो प्रोग्राम्स करते हैं, उलमा को दावत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं इमाम के लिए, हम कौन होते हैं किसी को आमादा करने वाले? हम नहीं कर सकते आमादा। हमारी बात यह है कि
یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی بات ہے، تبلیغ ہے، یہ سب مومنین کے اوپر واجب ہے، تبلیغ، عامہ تبلیغ۔ لیکن بعض یہ جہاں جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے بعض لوگ زمینہ سازی یعنی فزیکل طریقے سے زمینہ سازی، کچھ ایسے طریقہ کرنا کہ امام کے لیے ہم زمینہ سازی کر رہے ہیں، مثلا لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کے ہاتھ میں اسلحہ دینا، یہ میں اس عنوان سے عرض کر رہا ہوں۔ وگرنہ تبلیغ کا سلسلہ تو ہر انسان پہ واجب ہے کہ وہ تبلیغ کرے، اچھی بات کی رسائی کرے، اگر زمینہ فراہم ہے تو وہاں پر وہ بات کرے، کیوں نہیں کرے؟ اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ شاعر الہی جس میں امام زمان علیہ السلام اور ان کی تبلیغ انسان کرے، دوسرے لوگوں تک بات کو پہنچائے، تو وہ بھی فکر تدبر میں اگر کسی کو انسان لا سکے تو یہ تو ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آمادگی اس عنوان سے میں کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہے کہ انسان مثلا ہم اسلحہ بانٹنا شروع کر دیں اور کہے بھئی ہم امام کے لیے ایک فوج تیار کر رہے ہیں، امام کے لیے فوج تیار کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہے وہ یہ زمینہ سازی مشکل ہے۔ اب امام جب تشریف لائیں گے، جیسے آج کل کے بعض حکومتیں بھی اس عنوان سے حکومتیں کر رہے ہیں، بعض لوگ اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، بعض لوگ عجیب و غریب قسم کے دعوے کر رہے ہیں، حتیٰ دعوے کر رہے ہیں اور اس قسم کی کہ ہم جو ہے وہ مثلا آمادگی کر رہے ہیں، گویا کہ اسی بہانے سے دوسرے لوگوں کے اوپر حکومت کو قائم کرنا۔ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام کا استعمال کر کے حکومت کرنا، دقیقاً وہی بنی عباس والا طریقہ ہے۔ بنی عباس نے بھی اسی طریقے سے حکومت کی تھی کہ انہوں نے اہل بیت کا نام استعمال کر کے، جو اس دور میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ روز جمعہ گزشتہ شہادت بھی گزری ہے ایک روایت کے مطابق امام کی، تو خود حضرت وقت کے امام حضرت امام صادق علیہ السلام کا نام استعمال کر کے انہوں نے حکومت کی ہے، بنو عباس نے حکومت کی ہے۔ ظلم اس قدر ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ سب سے جو زیادہ قبیح شخص جو ہے بنو عباس میں سے، یہ دو اشخاص کی طرف مخصوص اشارہ ہے، منصور دوانقی اور دوسرا جو ہے ہارون الرشید، خدا ان لوگوں کے اوپر لعنت کرے۔ انہوں نے اہل بیت کی جو دشمنی کی ہے وہ بنی امیہ بھی نہیں کر سکے۔ منصور دوانقی جو یہ اس قدر یعنی وحشی، اس قدر وحشی اور اس قدر قبیح مزاج کا رکھنے والا یہ شخص منصور دوانقی، اور ہمیشہ یہ اپنے شوق جو اس کے تھے، فحاش ترین انسان یہ منصور دوانقی، اور دوسرا ملعون جو ہے وہ ہارون نارشید، یہ شخص جو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی لعنت کا یہ مستحق ہے، یہ شخص، ان دونوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو حکومت قائم کی تھی، میں عرض یہ کر رہا ہوں، خود اہل بیت کے نام پہ قائم کی تھی، تو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آج ہم اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نام استعمال کریں۔ بڑا دقیق ہے یہ مسئلہ، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے سادہ لوح شیعہ حضرات کو امام کا نام دے دے کے ہم اپنے آپ کو پاور میں لائیں۔ یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں سے ان کو آگاہی ہونی چاہیے۔ ہر جگہ پر امام کا نام استعمال کرنے والا شخص حق پہ نہیں ہوتا، حق پہ نہیں ہوتا۔ امام کا نام وہ کس عنوان سے استعمال کر رہا ہے؟ کئی بنو عباس کی طرح تو استعمال نہیں کر رہا، نہ ایسا ہو کہ وہ بنو عباس کی طرح اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے امام کا نام استعمال کر رہا ہو، وگرنہ ان کے کام جو ہے وہ خود ڈکٹیٹوری نظام ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ خود اپنے نظام کو انہوں نے مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک جو ہے ان کا سلیقہ جو ہے، ایک طریقہ، ایک حربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو پاور میں لانا۔ یہ بڑی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، حکومتوں میں بھی ہو سکتا ہے، حکومتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے سے مذہبی نہیں ہوتے، لیکن اپنے آپ کو مذہبی شو کر کے وہ حکومت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ
ہمارا جاری رہے گا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور انشاءاللہ العزیز پھر حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے اور گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ہماری بیداری، اس عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خود ایک منتظر جو حقیقی معنوں میں منتظر ہے، اس کے بارے میں فرمایا المنتظر للثانی العشر کا شاہر سیفہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یعذب عنہ۔ فرمایا کہ وہ شخص جو ہمارے 12ویں کا منتظر ہے، امام کا انتظار کر رہا ہے، جامع شرائط جتنی بھی شرائط ہونے چاہیے اس طریقے سے انتظار کر رہا ہے ہمارے 12ویں کا، اس کی منزلت یہ ہے کہ گویا اس شخص نے تلوار نکالی ہوئی اور رسول اللہ کی دفاع کر رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ یعنی جو جنگی ہوئی ہے، بدر ہے، جنگ بدر یا جنگ خندق یا جنگ خیبر، یہ اس کی طرح وہ غازی ہے یہ شخص جس نے جنگ خیبر، بدر یا خیبر میں حصہ لیا ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس منتظر کی مثال یہ ہے، اس منتظر کی منزلت یہ ہے کہ جیسے اس نے جنگ خیبر میں حصہ لیا ہو، جنگ بدر میں حصہ لیا ہو یا جنگ خندق میں حصہ لیا ہو۔ اس کا مقام اتنا اوپر ہے، اس کا مقام اتنا عظیم ہے کہ جو ہمارے 12ویں کا منتظر ہے۔ انتظار کے عنوان سے بہت سارے احادیث ہے۔ فرمایا کہ انتظار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کرتے رہو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور اگلی حدیث میں میرے مولا نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے عظیم عبادت انتظار حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ اور خود رسول اللہ کی حدیث بھی شیعہ کتب میں انہی عبارت سے افضل الاعمال الانتظار الفرج، اور افضل الاعمال الامت ہے، یعنی میری امت کا سب سے عظیم عبادت انتظار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ یہ روایت خود رسول اللہ سے یہ روایت اسی طریقے سے ہمارے پاس پہنچی، یعنی کتب شیعہ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی بالکل اسی طریقے سے یہ روایات جو ہے وہ موجود ہے۔ انتظار کا ایک بہت بڑا، ایک منتظر کا بہت اوپر والا مقام ہے، بہت ہی درجہ جو ہے وہ ایک منتظر کا درجہ نہایت ہی اوپر کا درجہ ہے۔ اور گویا کہ یہ بھی فرمایا کہ یہ منتظر جو ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ راہ خود امام کا اگر صحیح طریقے سے منتظر ہے تو یہ شخص ایسے ہے کہ جس نے گویا یہ ابھی امام جو ہے امام کے خیمے میں موجود ہے اور امام کی دفاع کر رہے ہیں، امام کے ساتھ جنگ میں مشغول ہے، جہاد میں مشغول ہے۔ یہ شخص جو ہے جو صحیح طریقے سے انتظار کر رہا ہے، انتظار کے مقام پر ہے۔ یہ عظیم مراتب ہے انتظار کے کہ جو احادیث میں وارد ہوئے۔ لیکن ایک بیداری جو ہمارے وجود میں ہونی چاہیے، اولاً یہ کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر ہماری کھڑی نظر ہونی چاہیے،
ہمارے اپنے اعمال جو ہے وہ بالکل اس پوزیشن میں ہونے چاہیے کہ اگر امام ظہور کرے تو کم از کم ہم امام کے بیعت کے لائق ہو. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری جو ہماری بیداری ہونی چاہیے، یعنی مہدویت کے عنوان سے ہماری کافی بیداری ہونی چاہیے. کافی ایک شخص کو، ایک مومن کو بیدار ہونا چاہیے مہدویت کے بحث میں. ہر شخص اٹھ جائے گا، وہ کہے گا میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوں، نعوذ باللہ، میں امام ہوں، تو ہم کیا اعتماد کر لیں گے؟ ہر شخص اٹھ جائے گا، وہ کہے گا میں یمانی ہوں، تو ہم اعتماد کر لیں گے؟ ہم لوگ ہماری کس قدر دقتیں ہیں. ہر شخص جو ہے وہ اٹھ کے کہہ دے گا کہ میں سید خراسانی ہوں، تو وہ کوئی اعتماد کر لے گا؟ یہ دقتیں ہونی چاہیے کہ ایک مومن جو ہے اصول کافی کی سب سے پہلی حدیث، سب سے پہلا باب العقل والجہل، عقل اور جہل کی بحث میں جہاں پر آتی ہے، اللہ فرمایا پہلی حدیث یہ ہے خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کر دیا. یعنی عقل کا ایک مقام ہے. ایک شخص جو ہے وہ عاقل نہیں ہے، آج کل کوئی بھی آپ کو اس طریقے سے، تو کوئی بھی آپ کو جا کے دھوکہ دے کے چلا جائے گا. بعض لوگ، آپ خود غور کر رہے ہیں، زیادہ تر اہل تسنن میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. آئے دن ایک شخص اٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اچھا، ہمارے شیعوں میں یہ کم ہے، امام مہدی کا دعوے دار کم ہے. دوسری طرف سے مزید فتنہ ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا ایک شخص اٹھ جاتا ہے، میں کہہ دیتا ہے میں یمانی ہوں. ایک شخص اٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں یمانی ہوں. دوسرا شخص اٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ، یا ان کے حواری کہنا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں یہ سید خراسانی ہے. وہ جو روایت میں جو موجود ہے سید حسنی ہے یا سید حسینی ہے، یعنی سید خراسانی کے نام سے یہ روایات میں ملتا ہے. اور واللہ عالم کہ کس قدر یہ روایت صحیح ہے، لیکن سید خراسانی کا نام موجود ہے. یعنی اس میں ایک شخص اٹھ کے کہہ دیتا ہے، مثلا اس کے حواری کہہ دیتے ہیں جو ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سید خراسانی ہے، تو ہم یقین کر لیں گے. ہمارے یعنی اس قدر ادراک ہے. اگر آپ اہل تقوی ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ فحص کی، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس قسم کی جستجو کرنے کی. آپ اگر اہل تقوی ہے، وہ سیاح آسمانی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری تقوی ہے، تقوی الہی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیں یہ سچ بھی کہہ رہے یا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ان کو چھوڑے. بتقوی شخص جو ہے بیدار بتقوی، یہ نہیں کہ خوارج کی طرح بتقوی ہو، یہ ہاتھ میں تسبیح یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور کام جو ہے وہ منافقین والے. اس قسم کی تقوی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ پھر وہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے قول کے مطابق یا اشبہ الرجال والے لوگ ہیں کہ جو ہے ظاہراً مرد ہے، داڑیاں ہیں ان کی، لیکن کام جو ہے وہ خواتین سے بھی گئے گزرے ہیں. میں کوئی توہین نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے کہ مرد کا کام لڑائی ہے، مرد لڑے گا، مرد مجاہد ہوگا، مرد تلوار اٹھائے گا. خواتین کے لیے جہاد نہیں ہے. خواتین کے لیے مزید اللہ نے جو تکلیفات مشخص کیے ہیں یہ سب مردوں کے کام ہے. لیکن اگر مرد اپنے ہاتھ سے تلوار پھینک کے بھاگنا شروع کر دے تو اس شخص کا کیا نام ہم رکھیں گے؟ یعنی میں کوئی خواتین کی خدا نخواستہ کوئی توہین نہیں کر رہا. خواتین کے دیگر فرائض ہے، امام کے لشکر میں بھی خواتین ہوں گے، لیکن تلوار اٹھانا مرد کا کام ہے، مسلمات میں سے ہے. خواتین جہاد نہیں کریں گی، خواتین کے دوسرے فرائض ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اگر اس طریقے سے ہماری بساط اور ہماری دید اس قدر کمزور ہے کہ آئے دن ایک شخص جو ہے وہ دعویٰ کر لے گا اور ہم اس دعوے کو قبول کر لیں، تو یہ تو ہماری پھر مومنین والے صفات نہیں ہوئے، یہ تو مخالفوں کے صفات ہوئے ہمارے. تو ہمارے اندر ایک تو یہ ہو کہ یہ ہماری دید اس قدر دقیق ہو کہ ہم حق اور باطل میں پہچان کر سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. البتہ جتنا امام کے دور کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے اسی قدر دقت بھی نہایت ہی باریک ہونی چاہیے. پہلے حق اور باطل بڑے واضح طریقے سے سمجھ میں آتا تھا،
آپ دیکھیں رسول اللہ کے دور میں اندھے کو بھی پتہ تھا کہ رسول اللہ حق پر ہے، ابو سفیان اور ابو جہل اور ابو لہب یہ جو ہے یہ باطل پر ہے، سب کو پتہ تھا اور حق بالکل واضح تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حق واضح تھا، امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ کی قسم حق واضح تھا، سب کو پتہ تھا کہ یہ جو اہل جمل ہے یہ کافر ہے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام یہ حق ہے۔ جنگ صفین میں بھی لوگوں کو اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ جو معاویہ والے ہیں یہ نہ حق پر ہے اور حضرت امیر جو ہے یہ حق پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی بالکل واضح تھی یہ بات کہ یزید جو ہے یزید پلیت نہ حق پر ہے، امام حق پر ہے۔ یہاں پر بھی حق اور باطل میں فرق ہے، حق اور باطل میں آج بھی فرق ہے، لیکن جتنا دور امام کے دور کے نزدیک ہوتا جائے گا اتنا یہ باریکیاں جو ہے وہ اتنی زیادہ دقیق ہوتی جائے گی۔ اب یہاں پر ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے خود کے وجود میں وہ دقت ہونی چاہیے، اور یہ دقت کس چیز سے آئے گی؟ تقوی الہی سے۔ بغیر تقوی الہی کی یہ کام ممکن نہیں ہے۔ آپ کے اندر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے، لیکن تقوی بیداری کے ساتھ تقوی اختیار کرے، یہ والی تقوی نہیں جو خوارج نے اختیار کی تھی۔ تو ہم لوگوں میں تقوی الہی کے ساتھ ان چیزوں کا ہمیں ہوش ہونا چاہیے۔ اور اگلی چیز جو میں بیان کر رہا ہوں، میں نے اشارہ بھی کیا کہ آج کل کے دور میں جو لوگ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نام لے کے حکومتیں کرتے ہیں، امام کا نام لے کے کسی ایک یہ میں جو عرض کر رہا ہوں کسی حکومت کی طرف اشارہ نہیں ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بڑی سطح پر بھی یہ ہو سکتا ہے، چھوٹی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی سطح پر یہ ہے کہ ایک حکومت بھی ہو سکتی ہے، جیسے بنو عباس کی حکومت تھی، امام کا نام لے کے حکومت کرنا۔ چھوٹی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی سطح یہ ہے ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، مثلا ایک امام بارگاہ ہے یا ایک مدرسہ ہے، ایک مسجد ہے، ایک گاؤں ہے، ایک دیہات ہے، ایک شہر ہے، وہاں پر ایک شخص نے اٹھ کے اس قسم کے کام شروع کر دیے، تو یہ چھوٹا سطح پہ ہے۔ چھوٹی سطح پہ یہ اپنے آپ کو امام کا نام لے کے یہ لوگوں کے جو وہاں پر جو لوگ بھی ہے، 10 لوگ ہے، 15 ہے، 20 ہے، 1000 ہے، 5000 ہے، ملین ہے، جتنے لوگ بھی ہے وہاں پر یہ حکومت کو قائم کرنا چاہ رہا ہے امام کا نام دے کے۔ ہمیں بڑی دقت کرنی ہوگی اس مسئلے میں، بڑی دقت کرنی ہوگی۔ اولاً تو یہ جو بندہ پاور میں آنا چاہ رہا ہے، کس عنوان سے پاور میں آنا چاہ رہا ہے؟ کیوں پاور میں آنا چاہ رہا ہے؟ پاور میں کیوں اپنے فالوورز کیوں اپنے فالوورز یہ اکٹھا کر رہا ہے؟ ہم لوگوں کو دقت ہونی چاہیے، چونکہ امام کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، میں ایک اشارہ بڑا دقیق آپ کی خدمت میں کروں۔ جیسے امام نے غیبت کا پردہ اختیار کیا ہوا ہے، امام غیبت کے پردے میں ہے، اور بعض تشرفات میں جیسے امام نے فرمایا کہ ظہور کے دور تک میں صحراؤں میں زندگی گزارنے والا ہوں، یعنی تنہائیوں میں زندگی گزارنے والا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں کہ جو امام کے سچے لوگ ہیں وہ بھی اپنے امام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ڈنڈورا پیٹنے والے لوگ نہیں ہوتے، وہ اپنے مولا کے ایسی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، یہ بالکل یعنی یہ لوگ ساکت رہتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ ہمارے روایت میں موجود ہے کہ ہمارے بندے کچھ ایسے بندے بھی ہے کہ جو زمینوں میں گمنام ہے، آسمانوں میں فرشتگان الہی ان کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! زمین پہ گمنام ہے، زمین پہ گمنام ہے، ان کے بالوں پہ دھول ہے، چہرے زرد ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں یہ جو روایت میں ملا کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو زمین پہ گمنام ہے، آسمانوں میں ان کے چرچے ہیں، ان کے چہرے زرد ہے، بال غبار آلود ہے، یہ لوگ بڑے خاص ہیں۔ وہ جو امام کے صحیح لوگ ہیں
بے شک کہ موجود ہے، وہ بڑے سیدھے اور بڑے ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے مولا زندگی گزارتے ہیں اپنے مولا کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی سچا امام کا عاشق ہے، سچا عاشق ہے، تو وہ کس طریقے سے یہ زندگی کو ایسی خوشیاں وہ کر سکتا ہے، وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے، وہ کس طریقے سے دوسرے لوگوں کی طرح محلوں میں زندگی گزارے گا۔ عاشق عاشق ہوتا ہے۔ مقام عشق بہت عظیم مرتبہ ہے، یہ ہر بندے کے حصے میں نہیں آتا۔ ہم سب اپنے آپ کو عاشقان اہل بیت کہتے ہیں، لیکن جو امام کے عاشق ہے وہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں۔ یہ جو زیادہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، یہ امام کے اس معنوں میں یہ لوگ نہیں ہے کہ جو ہونے چاہیے۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے معروف بھی ہو، امام کا عاشق بھی ہو، یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ صحراؤں میں ڈھونڈنا شروع کر دیں، یہ بھی غلط ایک تعبیر نہ ہو جائے۔ لیکن جو زیادہ یہ اپنے آپ کو امام زمانی کہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اکثر کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے امام کے مخلصین نہیں ہوتے، اکثر اپنے آپ کو پاور میں لانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے وجود میں بیداری کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اس وقت چونکہ بندہ حقیر کربلا مقدسہ میں بین الحرمین موجود ہوں، تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ بھی انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ لیکن یہیں سے ہی انشاءاللہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی جو عبادات ہے، جو ہم امام سے توسل کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے زنگ بیدار باش ہو جائے، وہی ہمارے لیے بیداری کا ذریعہ بنے۔ دنیا دار لوگوں کے ساتھ اس قدر دنیا دار انسان نہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ جو ہے انسان سب کچھ بھول جائے۔ دنیا دار ہوتے ہیں، آپ کے بھائیوں میں بھی دنیا دار ہوں گے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان میں بھی دنیا دار ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے والدین بھی دنیا دار ہوتے ہیں لوگ۔ ہمیں دنیا داروں اور دینداروں میں فرق ہونا چاہیے کہ کون لوگ دیندار ہے اور کون سے دنیا دار ہے۔ فقیہ بھی دیندار ہو تو اس کی بات مانی جاتی ہے، فقیہ بھی اگر دنیا دار ہے تو علم چاہے جتنا بھی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ مہم ہے، ہمیں دین کا حامی بننا چاہیے، ہمیں کسی شخصیت پرستی میں نہیں جانا چاہیے، فلانا شخص جو ہے وہ ایسے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ شخصیت پرستی نہیں ہے، ہم لوگوں کو امام زمانی بننے کی ضرورت ہے۔ امام زمانی بنے، امام کے حامی بنے، امام کے فالوور بنے، اور دوسرے جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ حد ضرورت انسان روابط رکھیں، اور باقی چیزیں جو ہے اپنے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے حجت دوران حضرت صاحب زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے اور ان کی محبت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ انہی کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، اہل بیت کے، یقیناً سب اہل بیت کے فرامین ایک ہے، اور زیادہ سے زیادہ انسان توسل رکھے، اپنے امام سے توسل رکھے۔ دنیا داروں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ انسان امام سے توسل رکھے، اور زیادہ سے زیادہ جیسے دعا کی، ظہور کے دعا کی جس طریقے سے تاکید کی گئی ہے، تو یقیناً ہم لوگوں کو اپنے امام کی ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے، زیادہ دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ وہی کوفیوں والا کام ہمارا بھی ہو جائے۔ امام کو تو بلا رہے ہیں لیکن پھر ہماری جو ہے وہ آمادگی نہ ہو۔ آمادگی ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے آمادگی کریں۔ تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین کربلا مقدسہ حجت دوران حضرت صاحب زمان علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔